अरे काश तू देखता मेरा हाँ दामन, हाँ हाँ हाँ। काश तू मेरा देखता मेरा दामन। और मकता आनंद खिदमत है कि आश के गम जब टपक पड़े जामिन। हाज़िन व ख़वातीन, मैं बेपनाह मशकूर व ममनून हूँ कि आपने आज फिर कसीर तादाद में मजलिस शहादत हज़रत जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम में अल्लाहुम्मा आकर मोहम्मद यकीनन पंजतन की दुआएं हासिल की हैं। माशाअल्लाह। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की फजीलतों का सुभान अल्लाह। पता करना मेरे लिए नामुमकिन है। बेशक बेशक। वो इल्म के दरिया आपने बहाए हैं हाँ कि कायनात में कोई सुभान दूसरी अल्लाह। नज़ीर नहीं मिलती। नहीं नहीं मिलता। मिलती, बेशक बेशक। न सिर्फ इल्म दीन बल्कि आपने अलजेब्रा और कीमिया और साइंस और मैथमेटिक्स के तमाम तमाम मालूम। फनून को अपने सुभान तमाम शागिर्दों को इतनी आला तालीम दी कि आज भी सुभान उनके नाम तारीख में दर्ज हैं। माशाअल्लाह। बेशक बेशक। और बस मेरे तो जहन में यही एक चीज़ आती है कि उनकी अजमत का हम क्या बयान करें, बयान कर। हाँ जिसकी अजमत इससे जाहिर होती है कि शरीयत अहमदी वो इमाम जाफर सादिक के नाम पर मशहूर है। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फिक्र जाफरी अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये सुभान अब इस अजीम हस्ती के सिलसिले में बस मैं एक कथा पढ़ के फिर मैं अता हो। अच्छी मजलिस का आगाज करता हूँ कि मजलिस जाफर में जो आएगा चलकर दो कदम, वाह वाह। वाह वाह। मजलिस सुभान जाफर में जो आएगा चल कर दो कदम। चलकर दो कदम दूर हो जाएंगे उसकी जिंदगी के सारे गम। वाह सुभान वाह बेशक। अल्लाह। वाह वाह वाह। दूर हो जाएंगे उसकी जिंदगी के सारे गम। जाफर सादिक का सुन लेता है जो भी मौजज़ा, जाफर सुभान सादिक का अल्लाह। सुन लेता है जो जो भी भी मौजज़ा, रिज़्क़ कर देता है रब उसके मुक़द्दर में रकम। वाह वाह। वाह 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 वाह। सुभान बेशक अल्लाह। बेशक। या सुभान मोहब्बत अल्लाह। हिम्मत अफजाई। अब मैं दावत दे रहा हूँ हमारे आज के नाजिम जनाब डॉक्टर अशर साहब को कि आज की मजलिस शहादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। जनाब डॉक्टर अशर साहब। बहुत शुक्रिया गजनफर अंकल। और सबसे पहले आप सबकी खिदमत में इंतहाई मुअद्दबाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबसे पहले आप सबकी खिदमत में और वक्त के इमाम की खिदमत में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की ताज़ियत पेश करता हूँ। माशाअल्लाह। और आपको भी आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं इंशाल्लाह तिलावत से। आबिद अली अंकल से गुजारिश करता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक से आज की मजलिस का आगाज करें। बहुत शुक्रिया सर। आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस सूरे की तिलावत का मुझे हुक्म दिया गया है। बिस्मिल्लाह भाई। मौलाए कायनात ने उस सूरे के मुतालिक फरमाया था कि जो कुछ कुल कुरान में है वो वो सूरह वाह, हमद में है, सुभान बेशक सुभान अल्लाह। और जो कुछ सूरह हमद में है वो वो उसकी बिस्मिल्लाह में है, वाह बेशक वाह वाह। वाह, और जो बिस्मिल्लाह में है वो उसके नुक्ते। बाय बिस्मिल्लाह में है, माशा और जो कुछ बाय बिस्मिल्लाह में है वो उस नुक्ते में है जो उस बा के नीचे है। वाह। और जनाब अमीर फरमाते हैं कि मैं वो नुक्ता हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे शर्फ है कि मैं उस सूरे की तिलावत आपके सामने आज की मजलिस के आगाज में करूँगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह। मोहम्मद सुभान अल्लाह सुभान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाअल्लाह साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौलाना तिलमी साहब के तर्जुमे से इस्तिफादा हासिल करते हुए बनाम खुदा मेहरबान और शफीक, सनाए कामिल अल्लाह के लिए मखसूस है वाह, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, सुभान अल्लाह, जो बड़ा मेहरबान निहायत शफीक है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। तू हमें सीधे रास्ते पर गामजन रख, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है, सुभान अल्लाह, जिन पर गजब नाजिल नहीं हुआ और जो गुमराह नहीं है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आबिद अली अंकल। और एक रुबाई के साथ मैं रिफत सुल्तान अंकल को गुजारिश करूंगा कि दुआए जोशन कबीर पेश करें। तो आप सबकी समातों की नज़र है कि गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, वाह गमे हुसैन में जो अश्क बार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है, किसी भी मुल्क से हो उससे प्यार होता है। और देखिएगा कि दबा के दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास, अल्लाह, दांतों में दरिया चला है यूं अब्बास, जैसे शेर के मुंह में शिकार होता है। वाह वाह, बहुत अच्छे इसी के साथ मैं गुजारिश करूंगा रिफत सुल्तान अंकल से कि दुआए जोशन कबीर के एक इक्तबास से हमें मुस्तफीद फरमाएं। शुक्रिया डॉक्टर अशर साहब, और क़िबला काबा और आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत बिस्मिल्लाह। जोशन कबीर की फसल नंबर 17 की तिलावत का शरफ हासिल करने से पहले इस दुआ की शान और फजीलत के बारे में मैं कुछ बयान करना चाहता हूँ। ये दुआ हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम परवरदिगार की जानिब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेकर आए थे। इस दुआ में ये तासीर है कि इसके ज़रिए बलाओं, मुसीबतों और आफतों से बचा जा सकता है। जोशन के लफ्जी मायने ज़िरा के हैं, जिसके ज़रिए दुश्मन के हमलों से महफूज रहा जाता है। इसी तरह जोशन कबीर की तिलावत के ज़रिए हम शैतान के शर और उसके वसवसों से महफूज रह सकते हैं। और इस दुआ में इसमें आज़म भी मौजूद है, जिसकी बरकत से पढ़ने वाले की तमाम मुसीबतें और परेशानियां हल हो जाती हैं। और अगर इस दुआ को कफन पर लिख दिया जाए तो इंसान अजाब कब्र से महफूज रह सकता है। वैसे तो इसे हमेशा पढ़ा जा सकता है, लेकिन माह मुबारक की बिलखसूस रमज़ान मुबारक में ये 3 मरतबा पढ़ना मुस्तहिब है। तो बेहतर है कि तीनों शबहाए कदर में इसकी तिलावत की जाए। और इस दुआ के 100 फसलें हैं और हर फसल में 10 अस्माउल हुस्ना और औसाफ़े परवरदिगार का तज़किरा किया गया है। माशाअल्लाह। और हर हिस्से के आखिर में दर्ज झेल फ़िक्रे को दोहराना ज़रूरी है। वो हिस्सा वो ये है, सुबहानका या ला इलाहा इल्ला अंत अल-गौस अल-गौस खलिसना मिनन नारे या रब। तो मैं अब फसल नंबर 17 की तिलावत का शरफ हासिल कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका बिस्मिक या मोमिनो या मुहैमिनो या मुवक्किनो या मुलक्किनो या मुबय्यिनो या मुहव्विनो या मुमक्किनो या मुज़य्यिनो या मुअलिनु या मुक़स्सिम सुब्हानका या ला इलाहा इल्ला अंत अल-गौस
الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. ترجمہ یہ ہے بنام خدا مہربان و شفیق. خدایا میں تجھ سے تیرے نام کے وسیلے سے طلب کر رہا ہوں. اے سلامتی دینے والے، اے حفاظت کرنے والے، اے بنانے والے، اے سمجھانے والے، اے واضح کرنے والے، اے آسان کر دینے والے، اے طاقت عطا کرنے والے، اے زینت دینے والے، اے اعلان کرنے والے، اے تقسیم کرنے والے. سبحان پاک اللہ سبحان پاک ہے تو، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں. بے شک. فریاد ہے اے میرے پروردگار، تو ہمیں جہنم کی آگ سے چھڑا دے. الہی صدق اللہ العلی العظیم. اللہ اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ رفعت انکل، بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ بس میں سلام کے چند اشعار خود پیش کر فرماؤں گا انشاءاللہ مولا کی بارگاہ میں. بسم اور اللہ. غفار انکل کی حکم تعمیل حکم میں ایک کلام ہے دامن، اس کے چند اشعار پیش کروں گا. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. اللہ اللہم صلی علی محمد محمد. اچھے انشاءاللہ. بن گیا دین کی بقا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن. ارے کس کا دامن؟ حسین کا. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ. دامن. اللہ. بڑے لطیف اشعار ہیں. سلام میں دیکھیے گا کہ ماشاء اللہ. دے پہ زہرا کے بٹ رہی تھی بھی، واہ نہیں، واہ. دے پہ زہرا کے بٹ رہی تھی بھی. ارے میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن، میں نے اپنا بھی بھر لیا دامن. اور آج کے دور کے مطابقت سے شعر دیکھیے گا کہ دشمنان علی سے مل کر بھی، دشمنان علی سے مل کر بھی، ارے میں نے اپنا بچا لیا دامن، میں نے اپنا بچا لیا دامن. اور آج کل کئی دفعہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ اپنے بھی پرایوں کے در پہ دکھائی دیتے ہیں، تو ان کے لیے بطور خاص پیش ہے کہ غیر کے در پہ تو گیا ہوگا، غیر کے در پہ تو گیا ہوگا. ارے چاک ہے جا بجا تیرا دامن، چاک ہے جا بجا تیرا دامن. اور شعر دیکھیے گا، لے کے عباس کا علم گزرا، لے کے عباس کا علم گزرا. ارے آگ چھونا سکی میرا دامن، آگ چھونا
सकी मेरा दामन, और उनका फैजान अब भी जारी है, उनका फैजान अब भी जारी है। अरे काश तू देखता मेरा दामन, काश तू देखता मेरा दामन। और मक्ता खिदमत है कि अश्क गम जब टपक पड़े जामिन, अश्क गम जब टपक पड़े जामिन, अरे सब गुनाहों से धुल गया मन, सब गुनाहों से धुल गया दामन, बन गया दीन की बका दामन, और किसका दामन? हुसैन का दामन। दीजिएगा मोहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आप सबका जज़ाकल्लाह। एक रुबाई के साथ बस मैं अपने अगले सलाम ख्वाह को दावत कलाम दूंगा कि ए कलमा गो बता के हुआ कार साज कौन, ए कलमा गो बता के हुआ कार साज कौन, गुजरा है बर्छियों में इबादत गुजार कौन, गुजरा है बर्छियों में इबादत गुजार कौन, और मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, मस्जिद के सामने तुझे मातम है नागवार, अरे देते न सर हुसैन तो पढ़ता नमाज कौन। इसी के साथ मैं दावत कलाम दूंगा जनाब शकील अख्तर साहब को, जो आज हमारी खुशकिस्मती के वो हमारे दरमियान है। एक शायर हैं, टीवी एंकर हैं, खतीब हैं, फलसफी हैं माशाल्लाह से। तो मैं गुजारिश करूंगा जनाब शकील अख्तर साहब से कि वो आए और हमारी समातों को मुनव्वर फरमाए अपने सलाम से। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। माँ बाप को सलाम और हदिया ताज़ियत। चार मिसरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की बिल्कुल ताज़ा माशाल्लाह। मुज़फ्फर साहब ने इनवाइट किया और मैं शरीके सवाब हो गया। बहुत ममनून। में वही मुलाकातें होंगी। वो सबसे फिक्र व नजर जूदो सखा एक तरफ, वो सकते फिक्र व नजर जूदो सखा एक तरफ, क्या बात। सादिक आले मोहम्मद की अता एक तरफ, फिक्र व नजर जूदो सखा एक तरफ, सादिक आले मोहम्मद की अता एक तरफ, मेरे सीने पे उतरती हुई आयात अज़ा, मेरे सीने पे उतरती हुई आयात अज़ा, एक तरफ अर्शे उला फर्शे अज़ा एक तरफ, माशाल्लाह, वाह वाह वाह, एक तरफ अर्शे उला फर्शे अज़ा एक तरफ। देखिएगा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हवाले से एक रवायत को शेर में ढाला है। मेरा मालिक मुझे इस बहरे सुखन में रखे, मेरा मालिक मुझे इस बहरे सुखन में रखे, तो गुलामान हसन में रखे। मेरा मालिक मुझे इस बहरे सुखन में रखे, हश्र तक मुझको गुलामान हसन में रखे। हम साहिब तहरीर के शहदा हैं शकील, जिनसे लिखवा के सहाबी भी कफन में रखे। माशाल्लाह। हम उसी साहिब तहरीर के शहदा हैं शकील, सहाबी में रखे। चार में से देखिएगा कि गुलों का जिक्र तो होगा कली के होते हुए, गुलों का जिक्र तो होगा कली के होते हुए,
ولا کی بات چلے گی ولی کے ہوتے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ ولی کے ہوتے ہوئے، ولا کی بات چلے گی ولی کے ہوتے ولی کے ہوئے، ہوتے ہوئے یہ بد نصیبی انسان ہے تو پھر کیا ہے، سہارا ڈھونڈ رہا ہے علی کے ہوتے ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بنیادی سا اعتراض ہے ماتم پہ، میں اس پہ 4 مصروں میں ڈالنا چاہتا ہوں، زبان کا مزہ لیجیے گا، میں پنجاب میں بیٹھ کے آپ کی زبان بول رہا ہوں۔ غم حسین ہے کچھ اور بات اور صحیح، غم حسین ہے کچھ اور بات اور صحیح، تیرا شعور حیات و ممات اور صحیح، غم حسین ہے کچھ اور بات اور صحیح، تیرا شعور حیات و ممات اور صحیح، ہر ایک منکر ماتم کو دھیان میں رکھنا، ازا کے باب میں 2-4 ہاتھ اور صحیح۔ حسین ہے کچھ اور بات اور صحیح، تیرا شعور حیات و ممات اور صحیح، ہر ایک منکر ماتم کو دھیان میں رکھنا، ازا کے باب میں 2-4 ہاتھ اور صحیح۔ بہت سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا حسین کے حضور، میری پہلی ملاقات، تمام لوگوں سے ملاقات پہلی ہے، بہت مجھے خوشی ہوئی اس میں، ہمیں بہت سلام پیش کر رہا ہوں۔ فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم، فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم، غموں کی دھوپ میں ایک صاحبہ حسین کا غم، فراز وقت پہ ابر رواں حسین کا غم، غموں کی دھوپ میں ایک صاحبہ حسین کا غم، یہ غم وہ غم کہ کرے خاک کو بھی خاک شفا، یہ غم وہ غم کہ کرے خاک کو بھی خاک شفا، کہاں زمانے کی دولت کہاں حسین کا غم، کہاں زمانے کی دولت کہاں حسین کا غم، بے شک میرے خمیر میں شامل ہے الفت شبیر، سبحان اللہ میرے خمیر میں شامل ہے الفت شبیر، ہر ایک قدم پہ میرا پاسباں حسین کا غم۔ یہ کام ہر کا مقدر سنوار دیتا ہے، یہ کام ہر کا مقدر سنوار دیتا ہے، وقت کی طرح مہرباں حسین کا غم، یہ کام ہر کا مقدر سنوار دیتا ہے، عطائے رب کی طرح مہرباں حسین کا غم، اور یہی تو حوصلہ کرب و بلا نے بخشا ہے، یہی تو حوصلہ کرب و بلا نے بخشا ہے، فضائے جبر میں جائے اما حسین کا غم، یہی تو حوصلہ کرب و بلا نے بخشا ہے، فضائے جبر میں جائے اما حسین کا، فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، کہ ہے ذوفشاں حسین کا غم، فشار قبر ہمیں یوں ڈرانا وحشت سے، کہ میرے سینے پہ ہے ذوفشاں حسین کا غم، شکیل میرا مقدر ہے دولت کمیاب، میرا مقدر ہے دولت کمیاب، نبی کا ذکر علی کا بیاں حسین کا غم۔ ایک صاحبہ حسین کا، بڑی نوازی سے بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، مولا آپ کی تحقیقات میں اضافہ فرمائے، اور انتہائی خلوص ماشاءاللہ کلام اور کلام ماشاءاللہ سے پیش فرما رہے تھے مولا کی بارگاہ میں۔
اس سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو دعوت کلام دوں، ایک مصرع دیا تھا کسی نے، جنت سے نکالا گیا آدم کو تو بولے. ہاں تو ہاں اس پہ میں نے بھی توازمائی کی تھی ذرا، ایک ربائی کی، تو وہ پیش کر رہا ہوں اور پھر مولانا صاحب کو دعوت کلام دوں گا. بسم اللہ عطا. کہ جنت سے نکالا گیا آدم کو تو بولے، ہوں، جز واہ. جز تیری رضا کون در توبہ کو کھولے. ہاں ہاں. فرمایا خدا نے جو تو معافی کا ہے طالب، ہوں، دریائے پنجتن سے گناہ اپنا تو دھو لے. بھائی جزاک اللہ. واہ بہت اچھا. اشرف، ماشاء اللہ، یہ تو آپ سبحان نے اللہ. ذکر ذکر نہیں اللہ کی کیا کبھی. کوشش کی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ اچھی کے کوشش. ساتھ اس کے ساتھ ہی میں مولانا ریحان حیدر زیدی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور مولا کی بارگاہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماشاءاللہ مناقب اور فضائل پیش کریں، اور ایک درود کے ساتھ سہارا دیتے ہوئے مولانا صاحب کو التماس اللہ دعوت حسن. کروں گا. ایک درود اور عرض کر لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وحشه. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل صل. على محمد اللهم صل وآل على محمد. محمد وعجل فرجه. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة. صلوات پڑھ دے محمد آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وحشه. میں شکر گزار ہوں آپ سبھی حضرات کا. ماشاءاللہ پھر سے آپ نے خدمت کا موقع دیا اور بہترین اشعار و رباعیات و سلام سے آپ حضرات ہمیں بھی محظوظ فرما رہے تھے اور بہترین اشعار در خدمت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پیش کر رہے تھے. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے ہفتے یہاں پہ بات لا کر کے روز کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور ان کا علمی سفر، ان کا طبی سفر، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کا فقہ جعفریہ کے بارے میں خود اپنا ایک نظریہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں تمام علوم کے اوپر بحث کی ہے. یہ نہیں کہ امام صرف فقہ ہی میں عالم تھے یا فقہ ہی میں عالم تھے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام علم طب کے ماہر تھے، انسانی اجسام کی تشریح کے بارے میں ماہر تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام علم نجوم جانتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم حیوانیات کے بارے میں گفتگو کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے حیوانات اور ان کی بولیوں کے بارے میں، کون کون سا حیوان کون کون سی زبان استعمال کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے علم دیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختلف زبانوں کا علم دیا ہے. امام علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے. جس نے ابن علی سیری نے جو خوابوں کی تعبیر کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اور وہ تعبیر خواب جو کتاب ہے اور وہ پرشین میں چھپی، اب تو شاید پاکستان سے اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، تو ہر ایک خواب کے بارے میں امام کے 5-5 6 قول ہیں. آپ نے یہ خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے، خواب دیکھا تو یہ تعبیر یہ ہے. وہ کتاب میرے پاس الحمدللہ ہے. تو خواب تک جو ڈریم انسان کی، اس کے بارے میں امام علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں. امام علیہ السلام کے سامنے اعمال پیش کیے جائیں گے. امام جعفر صادق علیہ السلام دوسروں کے ساتھ حسن اخلاق کیسا رکھتے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقراء کے ساتھ میں احسان کیسا کیا،
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جود و کرم کیسا تھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو صلح و صفائی کے بارے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا، صبر و تحمل کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، عفو اور درگزر کرنا یعنی بردباری سے اور حلم سے کام لینا، یہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر سے متعلق بہت سے پیغامات دیے ہیں، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کو انسان کامل بناتی ہیں۔ بے شک امام جعفر صادق علیہ السلام زہد اور ورع اور تقوی و پرہیزگاری کیا، اس کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اوصاف شیعہ بیان فرمائے کہ شیعوں کے صفات کیا ہیں، جسے شیخ صدوق نے نقل کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام لباس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، لباس کی سادگی کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام عبادت کی کیفیتوں کو بیان کرتے ہیں، بالخصوص نماز کے بارے میں حمام سے روایت کرتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ایثار اور قربانی کے بارے میں باتیں بتائی ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فصاحت و بلاغت سے گفتگو کی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مضبوط علمی شخصیت کے بارے میں بتایا کہ انسان ایک مضبوط کیسے بن سکتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانے کے دوران میں اٹھ جانے کو منع فرمایا کہ دسترخوان پہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اس وقت کوئی شخص آ جاتا ہے تو غذا کھانے کا احترام آنے والے شخص سے زیادہ ہے، لہذا یہ عام بات ہے اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں، کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اگر کوئی بزرگ شخصیت آ گئی ہے، اب بزرگ جس معنی میں بھی ہو، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، تو لوگ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ امام نے منع فرمایا، نہیں منع کرتے تھے کہ غذا سے اور رزق سے بڑھ کے کوئی شخصیت نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فن و شعر و شاعری کے بارے میں بیان فرمایا۔ امام علیہ السلام نے فن و شعر و شاعری میں امام کا اپنا موقف بیان فرمایا، اشعار کا مزاج کیسا ہونا چاہیے، اشعار میں غلو تو نہیں ہے، اشعار کس کیفیت میں ہونے چاہیے۔ امام علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں اگر فہرستی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ امام علیہ السلام نے مالک ابن انس کو جواب دیا تھا کہ فقی کسے کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے مسئلہ امامت پر گفتگو کی ہے باقاعدہ، اور بتایا کہ مسئلہ امامت کیا ہے اور مسئلہ امامت کو کس طریقے سے حل فرمایا۔ امام علیہ السلام نے اور ان کے شاگردوں نے، امام کی بات تو بہت بڑی بات ہے، ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا کائنات کے اندر، لیکن امام علیہ السلام کے جو شاگرد ہیں جیسے ہشام وغیرہ، انہوں نے وہ علم پھیلایا کہ دنیا جو ہے وہ انگوش بدندہ ہو گئی ہے کہ ہاں یہ علم آپ سے کہاں سیکھو، اور سامنے والا حاکم کہتا تھا یہ بتاؤ تم یہ علم کہاں سے لے کر کے آئے ہو۔ یہ تمام وہ شاگرد ہیں امام علیہ السلام کے، امام کے وہ کارنامے ہیں، امام علیہ السلام کی وہ خدمات ہیں، جیسے فقہ جعفریہ میں ہمارے محدثین نے، مورخین نے، اہل حدیث نے، ان لوگوں نے اسے جمع کیا ہے کہ جعفر صادق کا مذہب کیا ہے اور کیوں اس نے عروج پکڑا ہے، کیونکہ حقانیت ہی فقہ جعفریہ میں پائی جاتی ہے۔ یونس بن یعقوب ہے ایک راوی، وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق کی خدمت میں آپ کے شاگردوں کی ایک جماعت موجود تھی، اور ان میں حمران بن عیون اور محمد بن نعمان اور ہشام بن سالم اور طیار شامل تھے۔ یہ افراد تھے جو امام کے سامنے موجود تھے، اور ایک دوسری جماعت بھی آپ کے سامنے آئی تھی جس میں سے ہشام ابن حکم کچھ اور افراد کے ہمراہ میں تھے۔ تو ہشام اس وقت جوان تھے جب امام کی خدمت میں آئے تھے۔ امام جعفر صادق نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے ہشام بتاؤ گے نہیں کہ تم نے عمر ابن عبید کے ساتھ میں کیا کیا؟ اب یہ ایک واقعہ ہوا تھا، اسے ذرا سا غور سے سنیے گا، اور کس طریقے سے تم نے اسے لاجواب کیا۔ ہشام کہاں اسے جا کے لاجواب کر کے آ رہے ہیں، اور کہاں امام علیہ السلام کے سامنے جیسے ہشام آئے ہیں، ابھی تو ہشام پہنچے ہیں امام کی خدمت میں، کوئی واقعہ بھی نہیں ہوا، اور امام نے ان سے کہہ دیا ارے ذرا بتاؤ تو صحیح، ہمارے شاگرد ہو تم، کیسے فلاں انسان کو جو ہے لاجواب کر کے آئے ہو۔ اب اسے ہی تو علم امامت کہتے ہیں زان گرامی۔ وہ کہاں لاجواب کر کے آیا ہے، کس شہر میں لاجواب کر کے آیا، یہ امام مدینے میں بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔
گویا اس زمانے کی وہ میڈیا بھی کام نہیں کر پائے گی جو امام کی نگاہ بصیرت کیا کرتی تھی اور علم امامت کے ذریعے سے آپ کام کرتے تھے۔ تو ہشام بولے اے فرزند پیغمبر، آپ کی بزرگی اور آپ سے مجھے حیا آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے، آپ اتنی عظیم شخصیت ہے کہ آپ کے سامنے بھلا میں لب کشائی کروں، آپ کے سامنے بھلا میں بولوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دے دوں تو اسے کر دیا کرو، یعنی تمہارا یہ طریقہ، توجہ چاہ رہا ہوں کہ آپ امام نے حکم دیا، کیونکہ ہم نے اب حکم دے دیا تو اب یہ مت دیکھو کہ ہم کہاں ہیں، اب تم ہو، چونکہ ہمارے حکم کے ماتحت تم کام کر رہے ہو، اسے کر دیا کرو اس کام کو۔ یہاں تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، یعنی امام نے اب اگر حکم دے دیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے تو جو جہاں جہاں ہے اسے وہاں وہاں وہ کام انجام دینا ہے۔ امام صرف مدینے کے امام ہوتے تو مدینے والوں پہ لازم تھا، چونکہ امام صرف مدینے کے امام نہیں تھے، عالمین کے امام تھے، تو عالمین میں جو جہاں ہے وہاں اس پہ امام کی بات ماننا واجب اور ضروری ہے۔ امام نے کہا علم پھیلاؤ، تو علم صرف ہندوستان میں تھوڑی پھیلایا جائے گا، علم آپ کے ملکوں میں تھوڑی پھیلایا جائے گا، جہاں جہاں ہو وہاں علم پھیلاؤ۔ اب چاہے کوئی ہاسٹن میں رہتا ہو، چاہے کوئی امریکہ میں رہتا ہو، فرانس میں رہتا ہو، یورپ کی کسی کنٹری میں رہتا ہو، ایشیا میں رہتا ہو، جہاں رہتا ہو، چونکہ امام نے کہا علم پھیلاؤ، علم کو وسعت دو، تو جو جہاں ہے وہاں اس پہ یہ ذمہ داری ہے کہ امام جعفر صادق کے علم کو پہنچائے، جو جہاں ہے، جو جہاں رہے گا وہ علم کو۔ کل میں نے آپ حضرات کے یہاں کے ملک کے ایک سینٹر کی زیارت کی، ماشاءاللہ سے مجھے اتنا خوشی محسوس ہے، آپ یقین کریں جس طریقے سے آپ کا یہ سینٹر اردو فاؤنڈیشن کے نام سے علمی بہاروں کو پھیلا رہا ہے، چاہے وہ قرآن کا علم ہو یا دوسری بات، یا فقہ ہو یا مجلس ہو یا ماتم، اسی طریقے سے وہاں بھی اتنے ماشاءاللہ سے پروگرام، اور اس طریقے سے جو اس کی فہرست دیکھی بڑی دل کو خوشی ہوئی، اور دل میں یہ خیال آیا کہ اصل میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام مومنین جہاں ہیں وہاں پہنچا رہے ہیں، اور جو حصہ نہیں لے رہے ہیں وہ جعفر صادق کے ماننے والوں پہ لازم ہے کہ اس میں برابر کا حصہ لیں، چونکہ امام کا حکم ہے، ہم جو حکم دے دیں اسے کر دیا کرو، لیکن جب میں اجازت دے دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ارشاد فرماتے ہشام سے، یہ سن کے ہشام کہنے لگے کہ مجھے خبر ملی کہ عمرو بن عبید ایسا نظریہ رکھتا ہے اور بصرے کی مسجد میں بیٹھتا ہے، یہ واقعہ ہے بصرے کا، امام ہے مدینے میں، کمال کی بات ہے، بصرہ کہاں مدینہ کہاں؟ بھائی بصرہ تو ہے آپ کا عراق میں، مدینہ ہے آپ کا حجاز میں، کہاں گفتگو ہوئی، کہاں جعفر صادق نے وہ پورا واقعہ ان سے سنا؟ کہتے میں وہاں گیا، جانے کے بعد میں بھی بیٹھ گیا بصرے میں، اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا، تو کہتے ہیں جب میں گھٹنوں کے بل بصرے میں جا کے اس کی مسجد میں یا اس کے علاقے میں جا کے بیٹھا تو میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا ہے عالم، میں ایک مسافر ہوں اور تم سے ایک مسئلہ دریافت کرنے آیا ہوں، کیا تم مجھے اجازت دو گے کہ میں بھی تم سے سوال کروں؟ عزیزان گرامی ایک چیز اور دھیان رکھیے گا، یہ شاگرد ہیں کس کے؟ امام جعفر صادق کے، وہ بصرے کا عالم ہے جو علم پہنچا رہا ہے، لوگوں کو بتا رہا ہے، یہ شاگرد امام جعفر صادق کے۔ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے لیکن وہ امام جعفر صادق کے شاگرد سے بڑھ کے عالم نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہتا ملاحظہ فرمائیے گا، اس کے اندر ایک پیغام دیکھیے، جعفر صادق کے شاگرد سے بڑا عالم نہیں ہو سکتا کوئی کتنا بڑا عالم دین ہو جائے، کیونکہ یہ تو وہ امام ہے، یہ وہ ائمہ کی فہرست میں ہے کہ کنکری اگر اپنے منہ میں رکھ کر کہہ دیں لو اسے تم چوس لو تو اسے 73 زبانوں کا علم ہو جاتا ہے۔ اور فرمائیے آپ 73 زبانیں، یہ تو ان کے شاگرد ہیں، انہوں نے درس دیا، بھائی سامنے والا عالم ہے اس کا احترام کرو، گھٹنوں کے بل بیٹھے، ہائے ہائے، پوچھا میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری اجازت ہے؟ یہ ہے صادق آل محمد کی تربیت کہ شاگرد بناؤ تو ایسے بناؤ، غیروں میں بھی جا کے بتاؤ ہمارا اخلاق کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہماری رفتار کیا ہے، ہمارا مذہب کیا ہے۔ تو اس نے کہا کیوں نہیں، سوال کرو۔ تو کہتے ہیں یہ شام، میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے کیا آنکھ ہے؟ کتنا سمپل سا سادہ سا سوال کر لیا، کیا تمہارے آنکھ ہے؟ تو اس پر وہ کہنے لگا بیٹے
अब ये चूंकि जवान थे, उसकी उम्र थे, बेटा ये भी भला कोई पूछने की बात है? जो चीज तुम्हें नजर आ रही है तुम उसके बारे में क्यों सवाल कर रहे हो? क्या तुम्हारे आंख है? मैंने कहा मेरे सवाल तो ऐसे ही होते हैं बस। अब कोई बहलूल दाना था, कोई हिशाम दीवाना था, अपने अपने सवालात थे, अपना अपना नजरिया रखते थे। सुभान अल्लाह, सुभान एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह। तो कहने लगे मेरे सवाल तो ऐसे ही होंगे, मैं तो ऐसे ही सवालात करता हूँ। बोला अच्छा बेटे कोई बात नहीं, तुम्हारा सवाल है तो अहमकाना, लेकिन कोई बात नहीं, पूछो। तो हिशाम कहते मैंने कहा क्या तुम मुझे जवाब दोगे, आप मुझे जवाब देंगे? तो वो कहने लगा हाँ मैं आपको जवाब दूंगा। तो ये कहने लगे क्या तुम्हारी आंखें हैं? बोला हाँ मेरी आंख है। तो ये कहते हैं हिशाम मैंने उनसे पूछा आंख से कौन सा काम लेते हो? तो कहने लगे मैं उसकी मदद से मुख्तलिफ सूरतों को और लोगों को पहचानता हूँ, आंखों के जरिए से बहुत सी सारी चीजों को देता हूँ। तो फिर हिशाम कहते मैंने पूछा अच्छा आपके नाक है? और फरमाइएगा तारे गिरामी, सादगी देखिए शागिर्द इमाम की, आपके नाक है? वो बोला जी हाँ मेरे नाक पाई जाती है। मैंने कहा कि उससे आप क्या काम लेते हैं अगर आपके नाक है? तो वो कहने लगा मैं उससे खुशबू सूंघता हूँ। तो हिशाम कहते हैं मैंने पूछा अच्छा क्या आपके मुंह भी है? वो बोला जी हाँ। अब चूंकि पहले ये हो चुका, सवाल मेरे होंगे जवाब आपके होंगे, मैं तो ऐसे ही सवाल करता हूँ, भाई सवाल तो मेरे होंगे जवाब आपके होंगे। कहने लगा क्या आपके मुंह भी है? बोले जी हाँ मेरे यहाँ मुंह भी है। तो मैंने कहा तुम उससे क्या काम लेते हो मुंह से? उसने जवाब दिया मैं उसकी मदद से खाने का मजा लेता हूँ। तो मैंने पूछा अच्छा आपके कान भी है? तो कहने लगा हाँ मेरे कान भी है। तो हिशाम कहते हैं मैंने उनसे पूछा तुम उनसे कौन से काम लेते हो? तो कहने लगे मैं उसकी मदद से आवाजें सुनता हूँ। अब हिशाम ने इतनी चीजें पूछी, फिर पूछा अच्छा आपके दिल भी पाया जाता है? तो वो कहने लगा हाँ मेरे पास में दिल भी मौजूद है। मैंने पूछा अच्छा उनसे कौन सा काम लेते हो? तो कहने लगा जो कुछ मेरे इन हिस्सों और जवाहरे पर वारिद होता है, आंख कान नाक मुंह दांत दांत, इन चीजों में जितनी चीजें वारिद होते हैं मैं उसी दिल की मदद से इन्हें पहचानता हूं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ये चीज कहाँ रखनी है, ये मुनासिब है, ये गैर मुनासिब है। उस दिल की मदद से इन तमाम चीजों पर हुकूमत करता हूं। मैंने पूछा ये क्या जवारे दिल के बगैर काम नहीं कर सकते? हाय हाय भाई ये आपका आंख है, आपकी आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, ये चीजें क्या ये दिल के बगैर आपके काम नहीं कर सकते? वो बोला ऐसे कैसे हो जाएगा, दिल के बगैर कोई भी चीज काम नहीं करेगी। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों नहीं होता? हालांकि ये हिस्से और जवारे अपनी जगह सालिम भी है, आंख अपनी जगह सालिम, नाक अपनी जगह सालिम, मुंह अपनी जगह सालिम, कान अपनी जगह सालिम, जबान अपनी जगह सालिम है, महफूज है, ये सब अपनी अपनी जगह सालिम है। लेकिन ये दिल के बगैर काम क्यों नहीं करते, इनकी क्या वजह है, क्यों नहीं करते? उसने जवाब दिया बेटा अगर तुझे अपने आज़ा जवारे में से किसी के काम में कोई शक पड़ेगा तो उसे दिल की तरफ लौटाया जाएगा, दिल की तरफ वो पलटता है, फिर उसे उससे तुम्हें यकीन हासिल हो जाएगा कि तेरा शक जायल हो जाएगा उस दिल की वजह से। यानी दिल है तो ये तमाम चीजें काम करेंगी। हिशाम कहते हैं उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे कहा मतलब ये हुआ कि खुदावंद आलम ने दिल को आज़ा जवारे के शक को खत्म करने के लिए बनाया है। बाजी वाह, क्या बात। हिशाम कहते हैं कि भाई दिल को जो बनाया, देखिए इमाम जाफर सादिक का इल्म देखिए आप, जी भाई दिल को अल्लाह ने जो बनाया है तो तमाम जवाहरे में जो शक पैदा होता है तो उस दूर शक कर को खत्म करने के लिए दिल को बनाया। तो उसने कहा हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है कि दिल को इसलिए बनाया। तो हिशाम कहते फिर मैंने कहा अच्छा यानी दिल का होना अशद जरूरी है, बहुत जरूरी है, अगर वरना आज़ा जवाहरे के अफआल यकीनी नहीं होंगे बगैर दिल के। यानी अगर दिल है तो ये सब कार्य सारे काम करेंगे, और अगर दिल नहीं है तो ये काम नहीं करेंगे। तो वो कहने लगा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, दिल के बगैर तो कुछ भी नहीं होगा। तो जब मैं उसकी जबान से इतना कुछ, अब उर्दू का एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उसकी जबान, हिशाम कहते हैं मैं उस उस्ताद की जबान से जब सब कुछ उगलवा चुका, या अली या अली मुलाहिदा फरमाइएगा, तो मैंने उससे कहा ए अबा मरवान तुम क्या समझते हो
کہ خداوند عالم نے تمہارے اعضاء و جوارح کو تو ایک ایسے امام کے بغیر نہیں چھوڑا جو ان کو درست راستے پر پہنچائے. ہائے ہائے ہائے، غور نہیں کیا آپ نے ذانے کے راستے. اس وقت تو آپ حضرات کی آوازیں بلند ہو جانی چاہیے تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے تمام اعضاء جوارح کو ایک ایسے امام کے بغیر اللہ نے نہیں چھوڑا جو ان کی درست راہ کی طرف رہنمائی کرے کہ کون سا ناک کا راستہ ہے، آنکھ کا راستہ کون سا ہے، کان کا راستہ کون سا ہے، زبان کا راستہ کون سا ہے، اور ان کے شک کو ختم کر کے یقین میں بدل دے. بغیر ایمان کے اس نے نہیں چھوڑا ہے. تو انصاف سے بتاؤ کہ یہ ساری مخلوق کو ایک امام برحق کے بغیر اللہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک درود پڑھنے محمد والے کس طریقے سے ہشام نے امامت کے اوپر دلیل دی ہے. یہ شاگرد امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ کائنات کو اللہ بغیر امامت کے کہلے اس کے چھوڑ سکتا. یعنی سارے اعضاء و جوارح انسان کے پارٹس آف باڈی جتنا بھی ہے سب کا ایک امام ہے، وہ ہے دل. اگر دل نہیں ہے تو کوئی چیز کام نہیں کرے گی. ایسے اس کائنات کا بھی ایک امام ہے. اگر کائنات والے امام کو چھوڑ دیں تو پھر ان کی زندگی بیکار ہے. بغیر امامت کے ان کا کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہی ہشام نے بات کہی تو ایک مرتبہ شان گرامی ہشام کہتے کہ میری باتیں سن کے خاموش ہو اور میری طرف توجہ کہہ کے کہنے لگے کیا تم ہشام ہو؟ ابھی تعارف جوان نے نہیں کرا تھا. کیا تم ہشام ہو؟ توجہ چاہ رہا ہوں. اب یہاں ہو رہا توریہ یہ کہتے ہیں بات کو پہنچانے کے لیے لفظ استعمال ایسا کیا جائے کہ اس میں جھوٹ بھی نہ ہو. تو یہ ہشام کہتے ہیں نہیں، کیونکہ ہشام کئی تھے اس زمانے میں. ہشام ابن حکم بھی تھا، ہشام ابن مروان بھی تھا، فلاں بھی ہشام تھے. تو اب کون سے ہشام سے مراد لے رہا ہے یہ؟ تو ہشام کہتے نہیں. تو اس نے پوچھا کہ اس کی کیا تم ہشام کی محفلوں میں بیٹھتے ہو؟ یعنی اس کے بھی ذہن میں تھا کوئی ہشام ہے جعفر صادق کا شاگرد جو لوگوں کو علم پہنچاتا ہے. دیکھیے وہ ملاحظہ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں نہیں میں اس کی محفل میں نہیں بیٹھتا. یہ محفل میں کیسے بیٹھیں گے، یہ تو خود ہشام ہے، تو اس کی محفل میں کیسے بیٹھیں گے؟ بھائی ہے کہ نہیں بات، یہ تو خود ہشام ہے، یہ اس کی محفل میں کیسے بیٹھیں گے؟ تو کہہ لیں کہاں سے آئے ہو اتنا تو بتا دو. تو ہشام کہتے ہیں کہ میں اہل کوفہ میں سے ہوں. یہ سن کے وہ کہنے لگا پھر تو تم وہی ہشام ہو جس کی گفتگو میں کر رہا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں. ہشام کی زبانی یہ جب چھٹے امام نے واقعہ سنا تو آپ مسکرانے لگے. ہشام یہ سب تمہیں کس نے سکھایا ہے؟ خود امام کہہ رہے ہیں. امام پوچھتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے جو لوگ اور بیٹھے تھے، ہشام تم نے جو اسے لاجواب کیا تمہیں کس نے سکھایا؟ ہشام کہتا ہے سرکار آپ کی ہی بارگاہ سے تو ہمیشہ فیض یاب ہوا ہوں. یہ جعفر صادق کی مہربانی ہے جو مجھے علم کے اس مقام پر پہنچایا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد وعلى محمد. امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور درود پڑھ دے محمد وعلى محمد. اس موضوع پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے گفتگو کی. امامت کی دلیل کتنی بہترین دلیل دی ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ تھی، پھر رہے گی انشاءاللہ. میں تو تکرارن پڑھتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ کوئی نئی چیز آپ حضرات کے لیے لایا ہوں، بس یہ اپنا پڑھنے کا ایک مسئلہ انداز اور آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ مجھے جھیل رہے ہیں. بہرحال امام علیہ السلام ملاحظہ فرمائی. حسن ابن علی نعمان سے ایک روایت ہے، انہوں نے کہا ہمارے کسی شیعہ سے ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام سے درد کی شکایت کی. میرے بدن میں درد ہے. علم طب کے ماہر امام اور دوسروں کو ماہر بنا دیا آپ نے کہ میرے بدن میں درد رہتا ہے، مولا میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جب تم اپنے بستر پہ جایا کرو تو 2 دانے کھجور کے یا گڑ کے کھا لیا کرو، آپ کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا. وہ کہتا میں نے امام کی ہدایت پہ عمل کیا تو مجھے اس سے تکلیف سے ہی چھٹکارا ہو گیا. بتائیے 2 کھجور کے اندر سوتے وقت اگر 2 کھجور کے دانے کھا لیے جائیں تو اتنا اس سے موصول حاصل ہو جائے گا کہ انسان کے بدن کا درد ختم ہو جائے گا. کہتا کہ میں نے یہ بات جب اپنے طبیب کو بتائی، اپنے ڈاکٹر کو بتائی، اپنے حکیم کو بتائی تو کہنے لگا یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟
یہ سن کر کہنے لگا کہ یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ تو کہتا یہ بات میرے مولا امام جعفر صادق نے بتائی. تو کہتا یہ راز، ڈاکٹر کہتا، طبیب کہتا، یہ راز ہماری پوشیدہ علم کی باتیں ہیں، ان کو یہ کہاں سے ملا؟ یا تو ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جو صحیفہ آسمانی ہے. توجہ چاہ رہا ملاحظہ فرمائی امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم اور اس زمانے میں، یا پھر ان کے پاس میں وہ علم ہے جو علم خداوند عالم ہے. اللہ سبحان اللہ. منصور دوانقی کا یہ لعنتی اتنا ظالم بادشاہ تھا. اس کے زمانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں. اس کا ایک ساتھی تھا صاحب، اس کا نام تھا ربی. میں مجلس انشاءاللہ اپنے وقت میں ختم کروں گا. ربی وہ کہتا کہ ایک روز امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کی مجلس میں گئے. منصور دوانقی کے مجلس سے مراد یعنی جہاں بیٹھک ہوتی تھی وہاں گئے. مجلس اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ان کی مجلس کا نام اور ہے، ہماری مجلسوں کے نام کچھ اور ہے. اس وقت منصور کے پاس ہندوستان سے ایک طبیب آیا ہوا تھا اور وہ طب کی کتابیں پڑھ رہا تھا. اور جب وہ طب کی کتابیں پڑھ رہا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی پڑھائی کی طرف توجہ سے سننے لگے. جب وہ پڑھ چکا تو امام علیہ السلام سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، جو کچھ میرے پاس ہے اس میں سے کسی چیز کی آپ کو ضرورت ہے؟ یعنی امام سے پوچھا آج جو علم میرے پاس میں ہے، طبیب کہتا کیا آپ اس میں سے کچھ علم حاصل کرنا چاہیں گے؟ امام نے ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تم سے کہیں زیادہ ہے. اور میں کیا جو کچھ میرے پاس میں وہ تم سے کہیں زیادہ ہے. اس نے پوچھا وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ کیا؟ کہنے لگا میں، امام ارشاد فرماتے ہیں سنو، میں گرمی کا علاج ٹھنڈی سے کرتا ہوں اور ٹھنڈی کا علاج گرم چیزوں سے کرتا ہوں. یہ امام فرما رہے ہیں اس سے. اور تر یعنی لکوڈ کا علاج میں خشک کے ذریعے سے کرتا ہوں اور خشکی کا علاج میں تر چیزوں سے کرتا ہوں. میں رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کرتا ہوں اور اپنا معاملہ خدا پہ چھوڑتا ہوں. لہذا ہمارا علم کہاں، تمہارا علم کہاں. اور سنو، میدا بیماری کا گھر ہے. امام نے ارشاد فرمایا یہ میدا شکم مبارک انسانوں کا بیماری کا گھر ہے، اس کی دوا پرہیز کرنا ہے. اور بدن جس چیز کا عادی ہو جائے اس کو وہی عادت میں رکھ دینا چاہیے. یا علی یا علی یا علی. جس چیزوں کا عادی ہو جائے جسم، اس پہ رکھو تاکہ وہ عادی ہو جائے گا. اس پر ہندی نے پوچھا یہی تو طب ہے، یہ آپ کہاں سے لا رہے ہیں؟ یہ طب کی کتابوں سے آپ نے حاصل کیا ہے؟ آپ نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے یہ علم ہمیں عطا فرمایا ہے. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پڑھ دے محمد والے محمد. پھر انسان، اللہ اکبر. سالم الزریر سے ایک روایت آئی، ایک نصرانی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جسم کی تفصیل کے بارے میں سوال کر لیا. آپ اتنا علم کا دعویٰ کرتے، آپ جانتے جسم کی تفصیل کیا ہے؟ جسم کے اندر کیسے کیسے ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، کیا ہے؟ تو خداوند اب امام کا جواب سن کے اس پہ کرنے جا رہا ہوں مجلس بات میں. بیچ میں ایک روایت تھی، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج نہیں پیش کروں گا، اگر آئندہ مجھے موقع ملا تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. امام ارشاد فرماتے تو ہم سے اس انسانی جسم کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے؟ سن، جسم میں 12 جوڑ ہیں. اللہ اکبر. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں عزیزان گرامی، جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں پائی جاتی تھی. انسان کے جسم میں 12 جوڑ ہیں، 246 ہڈیاں ہیں، 246 246 ہڈیاں ہیں اور 360 رگیں ہیں انسان کے جسم میں. رگیں انسان کے پورے جسم کو سیراب کرتی ہیں، ہڈیاں ان رگوں کو قابو میں رکھتی ہیں، گوشت ان ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے اور پٹھے گوشت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. اس نے انسان کے دونوں ہاتھوں میں 82 ہڈیاں بنائی ہیں. انسان کے ہاتھوں میں 82 بونز، 82 ہڈیاں بنائی ہیں. ایک ہاتھ میں 41 ہڈیاں بنائی ہیں، جن کی تفصیل اس طرح سے سن. ہتھیلی میں 35 ہڈیاں ہیں، کلائی میں 2 ہڈیاں ہیں، بازو میں 1 ہڈی ہے، کندھے میں 3 ہڈیاں ہیں، اور یہ سب ملا کر 41 بنتی ہیں. اور دوسرے ہاتھ کی ہڈیاں بھی اسی طرح سے ہیں. اس نے ایک مرتبہ سنا، رے یہ امام جعفر صادق
اور اس طریقے کا علم. اور انسان کی ٹانگ میں 43 ہڈیاں ہیں پیر میں, اور ان کی تفصیل اس طرح سے 35 ہڈیاں پاؤں میں ہیں, 2 ہڈیاں پنڈلی میں ہیں, 3 ہڈیاں گھٹنے میں ہیں, 1 ہڈی ران میں ہے, اور 2 ہڈیاں کلوں میں ہیں. اسی طرح دوسری ٹانگ میں بھی ہیں. انسان کی صلب میں 18 ہڈیاں ہیں جہاں صلب شروع ہوتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی, توجہ چاہ رہا ہوں. صلب میں 18 ہڈیاں ہیں. اس کے ہر پہلو میں 9 پسلیاں ہوتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے گا جانے گرامی. اس جملے پہ ایک جملہ پڑھوں گا میں آپ حضرات کی خدمت میں, اگر اس وقت تک میرے ذہن میں رہا. ہر پہلو میں 9 پسلیاں. صلب سے توجہ کیجیے گا, صلب میں 18 ہڈیاں, اس کے ہر پہلو میں 9 پسلیاں, اس کی گردن میں 8, سر میں 36 اور منہ میں 28 ہڈیاں ہیں, اور 32 دانت ہوتے ہیں. امام نے دانتوں سے لے کر کے منہ تک, اور منہ سے لے کے سر, اور سر سے لے کے گردن, اور گردن سے لے کے پسلیاں, اور پسلیوں سے لے کے پہلو, اور پہلو سے لے کے صلب تک, دانتوں سے لے کے صلب تک کی پوری کہانی بتا دی. صلب ہی کے ذریعے سے انسان کی نسل آگے بڑھتی ہے. اب توجہ چارو, ایک جملہ فقہ جعفریہ پہچانیے کسے کہتے ہیں. پوری مجلس ایک طرف, فقہ جعفریہ کا یہ میں جملہ دینے جا رہا ہوں, یہ پورا ایک طرف. صلب ہی کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا. اس لیے اللہ نے اس صلب کے استعمال کے بعد میں غسل رکھا ہے, تاکہ پورا بدن سے اس کا تعلق ہے, پورا بدن پاک ہو جائے. توجہ چاہتا. یہی بات امام سے پوچھی گئی تھی کہ غسل میں پورا بدن کیوں دھویا جاتا ہے, وضو میں پورا بدن نہیں دھویا جاتا. تو امام نے اس طرف اشارہ کیا تھا, چونکہ اس سے مربوط پورا بدن ہے, لہذا پورے بدن کی ظاہری طہارت لازم و ضروری ہے. یہ فقہ جعفریہ ہے, یہ فقہ جعفریہ ہے زانے گرامی, اسے پہنچائیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جناب غضنفر صاحب سے گزارش کروں گا کہ امام جعفر صادق کی جو طب ہے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ چیزیں ہیں, جو اطباء ہماری مجلس میں ہیں, ڈاکٹرز ہماری مجلس میں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال لوگوں تک پہنچائیے, اپنی کلاسوں میں, اپنی مجلسوں میں, اپنی درسگاہوں میں, اپنے مراکز میں, اپنے سینٹر میں, تاکہ دنیا والوں کو, سوشل میڈیا پہ, تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے جس چیز پہ آج تک تمہاری ریسرچ پوری نہ ہوئی, وہ بندہ 1400 سال پہلے بتا کے چلا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کہاں سے حوصلہ ملے گا؟ یہ علمی درسگاہ پیدا کیجئے زانے گرامی. یہ علمی درسگاہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جب اس نے یہ سنا تو ہکا بکا رہ گیا کہ اس زمانے میں جہاں نہ لائٹ ہے, نہ الیکٹریسٹی ہے, نہ کچھ ہے, اس زمانے امام نے انسان کے اجزاء کے اوپر گفتگو کی ہے. آج کا الٹرا ساؤنڈ بھی اتنی گہرائیوں کو نہیں بتا سکتا جو نگاہ امامت نے بیان فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ, اور یہی امام جب زہر دیا گیا ہے تو بدن تڑپ رہا تھا. یہی امام جب دنیا سے جا رہا تھا تو کون سی کیفیت تھی؟ میں وہ کیفیت گھر آپ حضرات کی نہیں پڑھ سکتا کہ گھر جلا کر بھی نہ بخشا صاحب دربار نے, سازشوں پہ سازشیں کی مل کے اہل نار نے, زہر انگوروں میں ڈالی دین کے اغیار نے, آ گئے ہیں وارث دین نبی کو مارنے. ہائے قسمت وارثان سید ابرار کی, پائی جعفر نے وراثت عابد بیمار کی. زہر ہے یا تیغ ہے جس نے جگر ٹکڑے کیا, قلب حیدر اور دل خیر البشر ٹکڑے کیا. پاک زہرا کی دعاؤں کا سر ٹکڑے کیا, شبر و شبیر کا شیری سمر ٹکڑے کیا. عابد و باقر نے دیکھا بے اما اولاد کو, جعفر صادق کا غم تڑپا گیا اجداد کو. جعفر صادق کے بیٹے غم بٹانے آ گئے, حضرت موسیٰ کاظم بھی سرہانے آ گئے, حضرت عباس قسمت آزمانے آ گئے, پانی لے کر زہر کی آتش بجھانے آ گئے, اور کہہ رہے تھے گھونٹ بھر پانی پیے بابا حضور. یہ جو مصرع پڑھنے جا رہا ہوں عزیزوں, بس یہی مصائب سمجھ لینا. کہہ رہے تھے گھونٹ بھر پانی پیے بابا حضور, شاید حدت کم ہو اس سے اور تھوڑا دکھ ہو دور.
رو کے حضرت نے کہا اس لاڈلے سے حق شناس، اس گھڑی یاد آ رہی ہے کربلا والے کی پیاس، اس لیے کہ زہر میں پیاس بھڑک جاتی ہے۔ امام کہتے ہیں اس وقت مجھے کربلا کی پیاس یاد آ رہی ہے، کوئی بیٹا اور نہ بھائی تھا وہاں مولا کے پاس، ایک سکینہ وہ بھی کم سن، خستہ دل خستہ لباس، اے خدا پیاسی شہادت تو میری مقبول کر، کس طرح پانی پیوں اس تشنہ لب کو بھول کر۔ یعنی امام جعفر صادق ہمیشہ گریا کرتے تھے، ہائے میرا دادا پیاسا مارا گیا، ہائے میرا دادا بے غسل و کفن دفن کیا گیا، ہائے میرے بابا کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور امام جعفر صادق جتنا مجلس کا اہتمام فرماتے تھے، عزیزان گرامی بہت مجلسیں آقا و مولا کیا کرتے تھے امام جعفر صادق۔ لگتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا جب جنازہ اٹھنے لگا جو چاروں طرف سے لوگوں نے دکانیں بند کی، لوگ سڑکوں پہ آ گئے، چاہتے تھے کہ اپنے امام کے جنازے میں شریک ہوئے۔ مولا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے جنازے میں اتنے لوگ شریک ہو گئے، لوگوں نے دکانیں بند کر دی، ایک وہ بھی سیدہ کے زہرا کے غریب کا جنازہ تھا، غریب زہرا کا جنازہ تھا جو بے غسل و کفن عریا کربلا میں پڑا ہوا تھا، جس پہ دکانیں بند نہیں کی جا رہی تھی، گھر بند نہیں کیے جا رہے تھے، بلکہ خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی ٹہنانوں سے میرے مولا کے جنازے کو پامال کیا جا رہا تھا۔ کہاں جعفر صادق کا جنازہ، کہاں حسین مظلوم کا جنازہ، ادھر سے گھوڑے چلے، ٹاپوں سے حسین کا لاشا پامال ہو گیا، در خیمہ پہ سکینہ نے آواز دیا پھوپھی اماں غضب ہو گیا میرے بابا کا جنازہ، ہائے میرا بابا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون کلام سبحان مولانا، جزاک اللہ مولانا جزاک صاحب، اللہ اللہ جزاک اللہ سلامت رکھے جزاک آپ کو ہمیشہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور الہی اللہ۔ آمین، الہی آمین کی بے فضائل و مناقب اور مصائب سے آپ نے آج کی شام مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں اللهم صل جو على نذران عقیدت پیش کے مولا قبول فرمائے۔ الہی لا ہے الہی اسی کے ساتھ بلا کسی تاخیر کے میں ڈاکٹر قمر آپ کو زحمت دوں گا کہ دعا اور زیارت سے ہمیں مستفید فرمائے۔ حضرت سلام علیکم جمیعا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت جامع کلامات تھا، ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے بے شک اللہ اور بہت، اور تمام مومنین و مومنات جو شریک مجلس ہیں، اللہ ان کی تمام مرادیں پوری کریں انشاءاللہ اس آمین۔ شہید کے صدقے میں، انشاءاللہ اس امام کے صدقے میں متوجہ زیارت میں اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، خصوصاً بانی مجلس، اس شاندار مجلس کے بانی ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کی ماشاءاللہ، اللہ قبول مرحومین کی فرمائے جانب سے کے اور روح ان کے کے ساتھ۔ اہل خانہ کے مرحومین کی جانب سے اور جملہ ملت جعفریہ کے مرحومین کی جانب سے پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، قربت من اللہ، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی سلام کرتے ہوئے آگے جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا امام الورا، السلام علیکہ یا ایہا العروۃ الوثقی، السلام علیکہ یا حبل اللہ المتین، السلام علیکہ یا نورہ المبین، السلام علیکہ ایہا الصادق جعفر بن محمد خازن العلم الداعی الی اللہ بالحق، اللہم کما جعلتہ معدن کلامک ووحیک وخازن علمک ولسان توحیدک وولی امرک ومستحفظ دینک فصل علیہ افضل ما صلیت علی احد من اوصیائک وحجتک انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن حسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله متى قتلتك ولعن الله متى ظلمتك ولعن الله متى سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا مغيث الشيع والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا علي بن موسى يا رضا. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب عصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انشاءاللہ سب مل کے اللہم کل ولیک الحجت الحسن الواتق علیک ولی وحافظا وقائدا وناصرا ودعونا اسکنه وارتقى طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے بطوفیل الہ آمین الہ آمین. ایک سورہ فاتحہ بانی ڈاکٹر ظہیر جعفری کی روح کے لیے ایک حضور ان کے فیملی کے ان کی تو طول عمر ہوئی ہے ماشاءاللہ. ان کے مرحومین کے لیے. آپ کا میسج میں نے دیکھا نہیں اور میں جانتا نہیں ان کو، تو خانہ کے معذرت جعفری اور تمام حاضرین محفل کے مرحومین کے لیے. جی سلامت رکھے، 180 سال سلامت رکھے، ہماری ان کو پہنچ جائیں. سلامت رکھے دیش. اللہم صلی علی محمد. یا اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجہم. تمامی حاضرین محفل کے انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے ماشاءاللہ ہر شب جمعہ حاضر ہوتے ہیں مجلس کے لیے، میلاد کے لیے. اسی طریقے سے انشاءاللہ نیکسٹ شب جمعہ بھی پروگرام کے لیے انشاءاللہ ہم سب ملیں گے ضرور، اور مولا ہم سب کی ماشاءاللہ تمام حاجات قبول فرمائے اور توفیق فرمائے. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ. شب بخیر اور خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.